के मकाम पे और एक सूराब में, तो दोनों में मैं भी मौजूद था और हाफिज साहब भी मौजूद थे। मैं उनसे पहले पहुंचा हुआ था मंगोचर और उस दौरान हमें इतला मिली कि हाफिज साहब आ रहे थे और उस पर हमला हुआ। तो हम दोनों इन प्रोग्रामों में शरीक थे। उनको भी वहाँ मकामी मदारस और साथियों ने दावत दी थी, तो वो भी तशरीफ ला रहे थे। तो हाफिज साहब से मुताल्लिक कोई ऐसी बात मुझे पहले से मालूम भी नहीं है कि कोई उसको कोई ऐसी थ्रेट मिली है। मौलाना साहब, ये पहला वाक़या है, इससे पहले भी वाक़या होते थे, तो मैं खैर मकदम करता हूँ जनाब असर खान साहब का, वो यहाँ हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हैं। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। कोयटे की सतह पर और कोयटे की सतह पे जो हड़ताल है, फिलहाल तो कोयटे की सतह पे है और फिर आगे हम बैठेंगे, मशावरत करेंगे कि सूबे की सतह पर करें या कोई और कदम उठाएं। क्योंकि अभी हम मशावरत में बैठे नहीं है, ये एक तरह से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो असर खान साहब को भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप कुछ कहना चाहें तो। ये बताना चाहिए इसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उनके साथ तशरीफ फरमा जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सूबाई और ज़िली क़यादत, जमीयत उलमा इस्लाम के काबिल एहतराम दोस्तों, साथियों, प्रेस और मीडिया के दोस्तों, आप सबकी इजाज़त से यकीनन आज के वाक़ये का जो हाफिज अब्दुल्ला साहब के साथ हुआ है, जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए मेरे ख्याल में वो कम है। यकीनन मैं खुद इस्लामाबाद में था, लेट आवर में पहुंचा, तो फिर ये खबर नज़रों से गुजरी, फिर जमीयत उलमा इस्लाम के साथियों से रब्ता हुआ, फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक मालूमात हुई। तो चूंकि अवामी नेशनल पार्टी इस तरह के वाक़यात से माज़ी करीब में अक्सर व बेशतर बहुत से मौक़ों पे दो चार हुई है, यकीनन दर्द जिसको पहुंचे उसको उसका एहसास होता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इस मुल्क में सियासी जमात की हैसियत से, मजहबी जमात की हैसियत से, एक जमहूरी जमात की हैसियत से जमीयत उलमा इस्लाम एक पुरअमन सियासी मजहबी जमात है। इसी तरह अगर मैं जिक्र करूं अवामी नेशनल पार्टी की, तो इन दोनों जमातों की इस मुल्क के अवाम की हर जगह पे वो जड़ें मौजूद है कि जहां हर वक्त इन्होंने अदम तशद्दुद की बात की है, सियासत में रवादारी की बात की है, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की है। लेकिन बदबख्ताना अगर मैं जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजल रहमान साहब से लेकर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब तक, मौलाना अब्दुल वासिर साहब तक, या इनके जितने भी अकाबरीन है, लीडरशिप है, शायद ही कोई इस मुश्किल से, इस तकलीफ से दो चार हुआ नहीं हो। इसी तरह अगर मैं अवामी नेशनल पार्टी की बात करूं तो असफनियार वली खान से लेके उसके घर पे उस खुदकुश हमले से लेके फिर पार्टी के एक नहीं, दो नहीं, हजारों साथियों की शहादत तक अगर मैं खुद आपके सामने बैठे अपने हालत आपके साथ शेयर करूं तो एक घर में पर्सनली, मतलब जहां पे
باپ کی شہادت، بھائی کی شہادت، کزن کی شہادت، اور وہ بھی جس طریقوں سے ہم نے دیکھا ہے، تو یقیناً اس درد کو، اس احساس کو محسوس کرتے ہوئے تو میں نے کہا عوامی نضال پارٹی کے ساتھیوں کو کہ جاتے ہیں، عملاً اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اور جمعیت علماء اسلام آج ابھی مولانا صاحب نے جو کل کے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جو حمایت کا اعلان کیا ہے، عوامی نضال پارٹی اس کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتی ہے. اور ساتھ ہی ہم پارٹی ورکر سے لے کے تمام تاجر پیشہ افراد سے اپیل کرتے ہیں کہ یقیناً ہمارا ہتھیار ایک پرامن احتجاج ہوتا ہے، ہمارا ہتھیار ایک پرامن شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوتا ہے. ہم ہمیشہ دنیا کو یا ان لوگوں کو جو ہم پہ اس عذاب کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس عذاب سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ بے شک جتنا تشدد کرے، جتنا بھی تشدد پہ اتر آئے، لیکن ہم پرامن طریقے سے آپ کو وہ جواب دیں گے کہ تاریخ میں آپ یاد رکھیں گے. ساتھ ہی میں آخری میں ایک بات کہوں، ہم مطالبہ کرتے ہیں، یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس کی تہ تک پہنچنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. روز روز خصوصاً پھر یہ بات میں کہوں، خصوصاً پھر خیبر پختونخوا میں ہو یا پھر بلوچستان میں ہو، ہم قائدین کی حد تک لاشیں اٹھائے، ہم ورکر کی حد تک لاشیں اٹھائے، ہم علماء کرام کی حد تک لاشیں اٹھائے. شاید کل ہمارے بس میں بھی یہ ساتھی پارٹیاں ہمارے ورکر نہ رہے، تو خدا را ان فرضی ناموں سے کہ اس نے قبول کیا ہے، اس نے قبول کیا ہے، جن لوگوں نے اس دہشت گردی انتہا پسندی کی بنیاد رکھی ہے، اس کو پتہ ہے، اس کو معلوم ہے، اس کے تہ تک جانا اس کی ذمہ داری ہے. اور جو بھی اس طرح کے واقعات میں، خصوصاً آج حافظ حمداللہ صاحب کے واقعے میں جو قوتیں جس بھی لیول پہ ملوث ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، جو اپنے آپ کو دنیا کے معتبر اور مؤثر اور زورور ادارے سمجھتے ہیں اور دنیا کے ساتھ اپنا ایک مقابلہ اس تصور سے کرتے ہیں. یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے واقعات، اور پھر خصوصاً بلوچ پشتون اقوام پشتونخوا اور بلوچستان میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے. یہ نہ ہو کہ کل یہ پرامن احتجاج خدا نخواستہ قائدین اور اکابرین کے ہاتھ سے بھی نکل جائے، کسی اور راستے پہ اس کا چلنا نہ ہو جائے. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ آج کے اس غمگین، اس دردناک واقعے میں عوامی نضال پارٹی کی حیثیت سے ہم برابر کے شریک ہیں، اور جو بھی لائے عمل جمعیت علماء اسلام کل کے ہڑتال کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں. اس سے آگے جو بھی لائے عمل طے کرتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کے ساتھ اس پورے سلسلے میں شامل حال ہوں گے. جزاک اللہ. ایک سیکنڈ میں اصغر خان اور این پی کی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس بیانیے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ میں درخواست کرتا ہوں بلوچستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ کل کے شٹر ڈاؤن میں وہ ہمارا ساتھ دیں، بھرپور ساتھ دیں، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اور ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ملک میں ہمارے صوبے میں خاص طور پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں سب کو میدان میں آنا چاہیے اور شٹر ڈاؤن میں آج جو میں نے اپیل کی ہے اس کا حصہ بننا چاہیے. بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب، یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں جس میں آپ نے بھی ذکر کیا، حضرت صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے شہداء کی، لیکن پی ڈی ایم جو 13 جماعتوں پر مشتمل تھا جس میں بڑے بڑے جماعتی بھی شامل تھے. اس دوران پی ڈی ایم نے، آپ نے بین الاقوامی ذکر بھی کیا، اس دوران جو آپ لوگوں نے اپنے جو وزیر خارجہ تھا اس کی تعریف کی، اس کی اچھے طریقے سے ملک کی نمائندگی کی، تو پھر آپ لوگوں نے جو بین الاقوامی سازش اس کو کیوں ملکوں کے سامنے نہیں اٹھایا؟ دیکھیے، پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ پاکستان ایک غیر مستحکم ریاست کا منظر پیش کر رہا ہے، اور جن حالات میں ہمیں حکومت ملی وہ بھی ہم نے چیلنج سمجھ کر قبول کیا، اور مقصد یہ تھا کہ ملک ڈوب رہا تھا، معیشت ڈوب رہی تھی، ہم تباہی کے دہانے کھڑے تھے اور اسی طرح ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے.
تو ملک تو پھر ہم سب کا ہے، لیکن اس کے لیے بہرحال وقت پہ ہونی چاہیے. اور اب ہم جب مطالبہ کرتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہونا چاہیے تو اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ جب تک منتخب نمائندے حکومت نہیں سنبھالیں گے تو سیاست میں بھی استحکام نہیں آئے گا، نظام میں بھی استحکام نہیں آئے گا، معیشت میں بھی استحکام نہیں آئے گا. اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. تو بہرحال ہماری تو اپنی کوشش بھی رہی کہ ریاست استحکام کی طرف جائے، مگر ہم سے پہلے جنہوں نے ملک کو تباہ کیا تھا، آپ کے جو ہے وہ اہم اداروں کو IMF کے حوالے کیا تھا، آپ کے بینک کو IMF کے حوالے کیا تھا. آج ہم IMF سے بھیک مانگ رہے ہیں. ہمارے بجلی کی ریٹ میں وہ مقرر کر رہے ہیں، گیس کی ریٹ میں وہ مقرر کر رہے ہیں، انڈے اور دال اور سبزی کی ریٹ میں وہ مقرر کر رہے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اور میں شروع سے کہتا چلا رہا ہوں کہ منتخب حکومت ہو، فیئر الیکشن ہو، اور پھر کسی مداخلت کے بغیر اس کو حکومت حوالے کی جائے، اور 5 سال اس کی مہلت ہوتی ہے، اور اس 5 سال کے اندر اگر ان میں صلاحیتیں تھی تو ملک میں استحکام لا سکتے ہیں، سیاسی استحکام بھی آ سکتا ہے، معاشی استحکام بھی آ سکتا ہے، اور ہم ترقی کی راہ پر گامزن بھی ہو سکتے ہیں. آج سے واقعہ پیش آیا ہے، اس سے پہلے بھی باجوڑ میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہاں پر بھی ٹارگیٹ بنا تھا. آج بھی منظور صاحب یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ باجوڑ میں ٹارگیٹ حافظ عبداللہ صاحب تھے یا وہاں جلسہ تھا، کیونکہ وہاں کشیدگی پہلے سے بھی چل رہی تھی. ممکن ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ٹارگیٹ میں شامل ہو، لیکن بہرحال اس جلسے میں حافظ صاحب نہیں جا سکے. اس کی کیا مجبوریاں تھیں وہ خود بتا سکیں گے، لیکن یہ حملہ تو ڈائریکٹ حافظ صاحب پہ ہوا ہے، ڈائریکٹ ان کو ہٹ کیا. بہت شکریہ جی. نماز کا انشاءاللہ وقت بھی ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد مختصر سے اکرام کیا گیا ہے، تو آپ حضرات انشاءاللہ اس اکرام میں شریک ہوں. صاحب آپ نے کچھ کہنا تھا؟ مولانا صاحب صرف یہ تھوڑے سے مائک وغیرہ لگے